बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। आज का हमारा उन्वान है बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। इस टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इजहार किया है। सबसे पहले आप उनकी राय सुनेंगे और लास्ट में इसी टॉपिक पे, इसी उन्वान पे, इसी मौजू पे जो मेरे ख़यालात हैं वो आप मुलाज़ा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और स्टूडेंट, ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई स्टूडेंट अभी लेक्चर सुन रहा है फर्स्ट टाइम तो उसको चाहिए कि इस पर व्हाट्सएप करे, इस नंबर पे 0344 5969 150 पे। अच्छा, जब आप व्हाट्सएप करते हैं तो सबसे पहले नंबर सेव कर लिया करें सर इमरान के नाम से। जब सेव कर लेते हैं फिर थोड़ी देर के बाद वेट करके आप व्हाट्सएप किया करें कि फ़ौरन ये व्हाट्सएप पे ज़ाहिर नहीं होता नंबर। ठीक है, जो भी नंबर आप ऐड करते हैं फ़ौरन आप उसको व्हाट्सएप पे नमूदार होता देख नहीं पाते, बल्कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। तो इसलिए आप जब सेव कर लेंगे थोड़ा वेट करके 5-10 मिनट, उसके बाद देखेंगे तो व्हाट्सएप पे ये नंबर आपको ज़ाहिर हो रहा होगा। तो इस पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के मुझे मैसेज करें, फिर आपको मैं कुछ लिंक भेजूँगा। आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको इंशाल्लाह ताला ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के इम्तहानात बल्कि CSS के इम्तहानात के हवाले से भी मुफीद साबित होगा। इसके अलावा स्टूडेंट के नीचे दूसरा नंबर है कॉल एट। अगर किसी बच्चे को, किसी बच्ची को नोट्स चाहिए ISSB के हवाले से, किसी स्टूडेंट को मेरे, तो इस नंबर पे कॉल करके रब्ता कर सकते हैं 0323 9161 पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ने जो वीडियो मुझे भेजी हैं इस टॉपिक पे वो मुलाज़ा करते हैं। लास्ट में जो मेरी स्पीच होगी वो आप मुलाज़ा करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मेरी स्पीच अगर अच्छी लगी आपको, या मेरे स्टूडेंट की अगर आपको अच्छी लगती है बातें, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ियाद अली ख़ान फ्रॉम अरदान। आज ही मुझे सर इमरान के नोट्स रिसीव हो गए हैं। मैंने ISSB के लिए सर इमरान के नोट्स मंगवाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि इस नोट्स को स्टडी करने के बाद अगर बंदा अल्लाह की रज़ा हो तो इंशाअल्लाह कामयाब होगा। मैं इस नोट्स के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, आप ख़ुद ही देख लें। इसमें डेटा फॉर्म है, मतलब जो हर ISSB में और इनिशियल में आपसे पूछा जाएगा आपके डेटा के बारे में। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है, वेट टेस्ट है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, पिक्चर स्टोरीज़ है, पॉइंटर स्टोरीज़ है, इंग्लिश के जो सेंटेंसेस होते हैं 24 और 24, उर्दू के इस तरह सेंटेंसेस होते हैं जिस तरह के इंग्लिश के होते हैं। डिस्कशन टॉपिक्स फॉर इंग्लिश डिस्कशन, उर्दू टॉपिक्स फॉर डिस्कशन और लेक्चरेट, ये तकरीबन दोनों सेम ही है। ग्रुप प्लानिंग, अब जो ग्रुप प्लानिंग है ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। इसमें GTO जो है वो कैंडिडेट की सारी खूबियाँ और ख़ामियाँ जान लेता है और इंटरव्यू में मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर इमरान ने वो इस नोट्स में कवर किए हैं। आप ये देख लें, ये बायोडाटा फॉर्म है और इवेंट्स ऑफ लाइफ है। सब पे प्रैक्टिस किया करें तो इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एट द एंड बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी मुश्किलें काफ़ी हद तक आसान कर दी है। मेहनत हम करेंगे और बाकी हम सब अल्लाह ताला पे छोड़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो शख्स मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत रायगा नहीं करता। वस्सलाम। और आखिर में मैं उन स्टूडेंट से गुजारिश करता हूँ कि वो सर इमरान से ये नोट्स मंगवा लें और इसे स्टडी करें, क्योंकि इससे आपका बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहज़ेब राजपूत है और मेरा ताल्लुक टंडो आदम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से। दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। सरेले वकार और मेरे अजीज साथियों, ये बात तो सच है कि बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें। कौमें वो ही उभरती हैं जिन्हें मेहनत करना आती है, जिन्हें मुशक्क़त करना आती है, जिनके इरादे एक होते हैं, जिनके नज़रिए एक होते हैं, और वो ही अपनी कौम के बंदों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। वही कौमें अपना मकसद हासिल करने में कामयाब होती हैं।
صدر علی وقار ہم بھی ان قوموں میں شمار ہو سکتے ہیں اگر ہمارے حکمران ایک ہو جائیں، ہمارے حکمرانوں کی سوچ ایک ہو جائے، ہمارے حکمرانوں کے ارادے ایک ہو جائیں، ہمارے حکمرانوں کے کام ایک ہو جائیں، ہمارے حکمرانوں کے اندر ہمدردی آ جائے، تو ہاں میں کہوں گا میرے ملک کے لوگ ایک ہیں، ہمارا ملک ایک ہے، ہمارے ارادے ایک ہیں، ہماری سوچ ایک ہے، اور ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا میں بھی اپنا لوہا منوا کر دکھائیں گے، اور ہر ایک عام انسان کے اندر، ہر ایک عام انسان کے پاس اتنا ہی حق ہوگا جتنا ایک پولیٹیشین کے بیٹے کے پاس ہے، ایک صدر کے بیٹے کے پاس ہے، ایک وڈیرے کے بیٹے کے پاس ہے۔ اس کے پاس بھی ہر وہی حق ہوگا جو کہ جس کی اس سے تلقین کی گئی تھی، جس کا اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ اپنا ہر ایک مقصد خوشحالی والی زندگی میں گزر بسر کر دے گا۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نوابشاہ سے ہے، اور میری طرف سے میرے ٹیچر صاحب عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ فرینڈس، ٹوڈیز میں ٹاپک از کہ بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، یعنی آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کے اندر کوئی کارنامہ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا نام، یعنی قوم جو نکھرتی ہے پھول بن کر، تو اس کے پیچھے اس کی محنت، اس کی ایفرٹس ہوتی ہے۔ فرینڈس، ان لوگوں نے اپنے معاشرے کو جو آگے لے کے جاتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر کام کرتے ہیں، مسلسل جد و جہد کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر اپنے معاشرے کو ترقی پر لے کے جانے کے لیے، تو وہی بعد میں کھل کر پھول نکل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک قوم، اگر ہم دیکھیں فورن کنٹری، اگر وہ لوگ ایفرٹس کرتے ہیں، وہ لوگ ہارڈ ورک کے ساتھ، دوستوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسمارٹ ورک بھی کرتے ہیں، آج وہ جب بھی کامیابی کے اوپر ہیں۔ الحمدللہ اگر ہم لوگ، ہمارے ملک کے اندر بھی ہم لوگ بھی کامیابی پہ جا سکتے ہیں، اور جب ہم بھی، ہماری قوم بھی، پاکستانی قوم بھی ہارڈ ورک کے ساتھ اسمارٹ ورک بھی کرے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی کی طرف جائے گی۔ اور میں نے ایک بات نوٹ کی ہے فرینڈس، باہر ممالک کے اندر، ان کی لائف کے اندر نا، ان کی زندگی کے اندر ڈسپلین بہت ضروری ہے، یعنی ڈسپلین، وہ ڈسپلین کے رول کے مطابق چلتے ہیں، اپنی ان کی سونے کی روٹین، ان کی، مطلب یہ میں نے بہت دیکھا ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر ڈسپلین ہے، لیکن بہت کم حد تک۔ اگر ہم اپنی لائف، اپنی زندگی کے اندر ڈسپلین کو لے کر آئیں گے، تو ہمارے معاملات دن بدن ایزی اور آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے۔ یعنی فرینڈس، ہم اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے سنسیئر ہو جائیں، تو اور اپنے ٹائم کو سیٹ کر لیں، اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اپنے ڈسپلین اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، اور ٹائم کا خاص خیال رکھیں، تو ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور اگر ابھی ہم برن کریں گے، تو پھر اگر ابھی ہم جلیں گے، تو پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی۔ جد و جہد محنت کرنا پڑتی ہے لائف کے اندر، پھر آگے کامیابی ملتی ہے۔ ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، ٹائم سب زخموں کا مرہم ہے۔ یعنی انسان جب محنت کرتا ہے، تو اس کو وقتی طور پہ تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، مشکلوں سے لڑنا پڑتا ہے، لیکن جب ایک اسٹیج ایسی آتی ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، وہ ایک محنت آتی ہے کہ وہ اپنے گول کو اچیو کر لیتا ہے، اپنی زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے۔ تو میرا بھی اوپینین یہی تھا کہ آپ لوگ اپنے ٹائم کو سیٹ کریں، اپنی زندگی کے اندر اپنے ٹائم کو سیٹ کریں، اور اپنے ڈسپلن کا خاص خیال رکھیں، اور آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم سر، کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ جی میں محمد احمد فرام پشاور۔ جی سر، آپ نے ٹاپک دیے کہ بے معجزہ دنیا میں نہیں ابھرتی قومیں، جو محنت نہیں کرتی تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ سر، ان کا نام و نشانی دنیا سے مٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ سستی اور کاہلی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، وہ دوسروں کے سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ محنت کر کے اپنا نام بناتے، اپنے ملک کا نام روشن کرتے، لیکن نہیں، وہ لوگ دوسروں کے سہارے پر بیٹھے رہتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں، اپنے پاکستان کا نام روشن کریں، دن رات محنت کریں، اپنے بڑوں کا احترام کریں، تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ چاہے ہم جہاں بھی ہوں گے تو کامیاب ہوں گے، اور ہمارا ملک کامیاب ہوگا، ہمارا ملک کا نام روشن ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پاؤں سر ہاتھ دیے، تو پھر ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کے سہارے پر بیٹھے رہتے ہیں، ان سے مانگنے کا امید ہوتا ہے کہ وہ کچھ دے دے گا، یہ کچھ دے دے گا، تو یہ سراسر غلطی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود محنت کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں،
دوسروں کے سہارے پر نہ بیٹھے اور محنت کرے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ محنت کرے، اپنی پڑھائی لگن سے کرے، اپنا کام کرے، اپنے ملک کا نام روشن کرے تو پھر انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ مہربانی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مائی نیم از محمد ابو سفیان اینڈ آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ جنٹلمین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے بے معجزہ دنیا میں بنتی نہیں قومیں، کیونکہ اس ٹاپک سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں قومیں ایسے نہیں ترقی کرتے ہیں یا ایسے نہیں ڈیولپڈ ہوتے ہیں، ان کے پیچھے سالوں کی محنت کا نتیجہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں وہ قومیں جو آج آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، یا وہ قومیں جو آج چاند پر قدم رکھ چکی ہیں، یا وہ قومیں جو کسی دوسرے پلانٹ پر جانے کی باتیں کر رہی ہیں، تو اس یہ کیا ہے؟ تو یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے محنت کی ہر میدان میں، انہوں نے وقت کو وقت سمجھا۔ اور اسی طرح اگر ہم اپنے قریبی ملک ہمسایہ چائنا کی بات کریں تو وہ پاکستان سے 2 سال بعد آزاد ہوا، لیکن آج ہم اگر اس کی اکانومی کی بات کریں تو وہ تقریباً دنیا کے پہلے نمبر پر ہی آتا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ صرف انہوں نے محنت کی، اتنے کم عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، ایک قوم کی حیثیت سے انہوں نے اپنا نام اجاگر کیا۔ آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کیا ہے، تقریباً ان کا ایک 70 سال کا عرصہ گزرا، یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے عرصے میں انہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم جاپان کی بات کریں، جاپان آج بھی ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ 1945 میں جب امریکہ نے اس کے 2 بڑے بڑے شہروں پر حملہ کیا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر، لیکن اس تباہی کے باوجود انہوں نے اپنے معیشت کو، اکانومی کو اسٹیبلائز کیا، آج بھی اس دنیا کا نام ہے۔ تو پاکستان بھی ایک ڈیولپڈ کنٹری بن سکتا ہے اگر اس کا افراد محنت اور دل لگن سے کام کریں، خصوصاً آنے والی نسلیں بے حیائی کی طرف نہ جائیں، اور صرف 2 چیزوں کو اڈاپٹ کر کے ہی کوئی بھی قوم ہو اس دنیا میں اپنی ترقی حاصل کر سکتی ہے، وہ ہے محنت اور غیرت، کیونکہ ان دونوں کے بغیر کوئی بھی قوم ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے وقت کو وقت سمجھیں، اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ حافظ۔ I am Mohammed Safiuddin Mushtaq Ahmed Kalwar, District Ghodke, Mirpur Mahathelo. Today my topic of speech is Nations not emerge in miracle world. There is big deal for everything. Everything need sacrifice. We have to sacrifice everything for the sake of success. We have to do hard work. We have to make ourselves take a risk. Take everything for the sake of success. Developed countries and powerful countries had taken risks in the past, and now they are also more successful. See the Japan, who was destroyed in the Second World War. After the Second World War, they get risks. Then they do hard work. Now they see their success, see their status, see their achievement and progress. We have to make our country more progress and help each other and do whatever we want, make ourselves strong, and we have to get ourselves united. Then this world come to know who you are, how you are, what you were, and how now you what are. We have to change ourselves. Nothing will change until we change ourselves. Thank you. السلام علیکم، میرا نام عاصم ظفر ہے اور میں ضلع رحیمیار سے ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ محنت سے ہی دنیا میں قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ جی بالکل، کامیابی کے لیے محنت بہت ضروری ہے، کیونکہ بچپن میں ہی والدین اپنے بچوں کو یہی کچھ سکھاتے ہیں کہ بیٹا آپ محنت کرو گے تو آگے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، جن قوموں نے محنت کی ہے تو وہ کامیاب ہوئی ہیں۔ محنتی ایک مزاج ہے، محنتی ہونا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کا ملنا ایک انعام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک شکوہ ہے کہ یہ شکوہ ہوتا ہے کہ فلاں نے محنت کی اور وہ کامیاب نہیں ہو سکا، کیونکہ جس چیز کو ہم محنت کہتے ہیں وہ اصل میں وہ محنت نہیں ہوتی۔
کیونکہ جہاں دروازہ ہوتا ہے وہیں پہ ہی راستہ ملتا ہے، دیوار سے کبھی راستے نہیں ملتے. دیوار پر ساری زندگی دیواروں پر محنت کرنے سے راستہ نہیں ملا کرتے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مقصد اور ویژن کا ایک ہونا اور پھر محنت کرنا، کیونکہ جس چیز کی محنت کے لیے ہمارے پاس مقصد ہی نہیں ہوگا کہ ہم فلاں مقصد کے لیے محنت کریں. کیونکہ ایک شخص کو اگر اس کے ٹارگٹ کا پتہ ہوتا ہے تو وہ اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک لگا دیتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص ہے یا قوم ہے، اس کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پوری دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے مقصد کا ہونا، پتہ ہونا بہت لازمی ہے کہ فلاں مقصد کے لیے ہم محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. آپ اسٹوڈنٹ اسی ٹاپک پہ میرے خیالات کا اظہار تقریری انداز میں کروں گا. اور اسٹوڈنٹ یہ میں بتاتے چلوں کہ ISB میں جب لیکچریٹ آپ کو دیا جائے تو آپ نے ڈکلیمیشن کا انداز نہیں اپنانا بلکہ لیکچر کا اپنا انداز ہی اپنانا ہے. جس طرح پروفیسر حضرات کالجز میں آپ کو لیکچر دیتے ہیں وہ انداز اپنے اپنانا ہے. میں یہاں پہ تقریری انداز اس لیے اپناتا ہوں کہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ڈکلیمیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں کالج اسکول کے جو اسٹوڈنٹ میرے ان کو فائدہ پہنچ جائے. تو اس لیے آپ نے اس انداز کو، میرے انداز کو نہیں اپنانا بلکہ میرے خیالات سے آپ نے کچھ پوائنٹس لینے ہیں اور پھر اس کو تقریری انداز کی بجائے لیکچر کے انداز میں پیش کرنا ہے. میں امید کرتا ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے. جی سٹارٹ کرتا ہوں میں. بے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں، نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر. نقش ہیں سب ناتمام خونے جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خونے جگر کے بغیر. تاریخ عالم شاہد ہے جن لوگوں کی شمشیریں زنگ آلود ہو گئیں اور جن کی انگلیاں طاؤس و رباب کے تاروں پر رقص کرنے لگیں، وہ لوگ ہمیشہ دولت و عزت، متاع غیرت اور شہرت سے محروم رہ گئے. جن لوگوں نے کاکل و رخسار کی سحر انگیزیوں، حسن و رنائی کی عطر بیزیوں اور سفلی جبلتوں کی ہوس انگیزیوں پر سپاہیانہ جوہر نچور کر دیے. شب زفاف اور اجلا عروسی کے اشتیاق میں جنہوں نے میدان کارزار کو خیر باد کہہ دیا، ان کے تابندہ نکوش لوہے جہاں سے مان پڑ گئے. بکیش زندہ دلا زندگی جفا طلبی یاست، بکیش زندہ دلا زندگی جفا طلبی یاست. سفر بکعبہ نکردم کے راہ بے خطر است. اگر آپ اس حقیقت کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں تو دریائے الکبیر کی آبشاروں سے پوچھیے جن پر سسکیوں کا گمان ہوتا ہے، اور قرطبہ و غرناطہ کے کھنڈرات سے عظیم بلاد اسلامیہ کے خدوخال تلاش کیجیے جن کے حسن و رنائی نے شمس و قمر کی آنکھیں خیرہ کر دی تھیں. جو قوم اسلام کی عظیم روایات سے اپنا رشتہ توڑ دیتی ہے، سپاہیانہ سخت کوشی کی بجائے تن آسانی کو اپنا رفیق حیات سمجھ لیتی ہے، جب جنگی سرگرمیوں کی جگہ شطرنج کے موروں کو مل جاتی ہے تو زندگی کی اقدار چھن جایا کرتی ہیں. غلامی ان کا دائمی مقدر بن جاتی ہے اور آئندہ آنے والی نسلیں حقارت سے ان کی ویران قبروں پر کنکر پھینکا کرتی ہیں. مگر اس کے برعکس کامیاب و کمران وہ ہوئے جن بندگان خدا نے شریعت اسلامیہ اور نیابت الہی کے حقیقی مفہوم کو سمجھا، پھولوں کی دنیا سے نکل کر خار مغیلہ کے راستوں پر گامزن ہوئے، سلگتی چنگاریوں کو کلیوں سے تشبیہ دی، جن کے عزم و ثبات نے چٹانوں سے ٹکرانے کو بازیچہ طفلاں جانا، اور جنہوں نے روئے رواں کی طغیانی کو سراب سمجھ کر ثابت کر دیا. دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت دو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس کارگاہ زیست میں منزل تک وہی پہنچے جنہوں نے کربلا کے تشنہ صحرا کی پیاس اپنے لہو سے بجھائی اور جن کی شمشیر آبدار کی چمک نے شیروں کی آنکھیں چندیائیں. آئینہ تاریخ میں آج بھی وہ معرکے دیکھے جا سکتے ہیں جب نہتے مسلمان عقابی روح جرأت شیراز اور پیغام انقلاب لے کر اٹھے تو دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں بھی ان کے آگے ٹھہر نہ سکیں. ہٹلر نے اپنی قوم میں ذوق انانیت اجاگر کر کے دنیا کی عظیم الشان طاقتوں سے ٹکر لی. کہیں اتا ترک نے احساس خودداری، آزادی کی تڑپ اور انقلاب کا درس دے کر قوم کو نئی زندگی سے آشنا کیا. اگر ویتنامی قوم میں سپاہیانہ صلاحیت اور عسکری قابلیت کے پائیدار جوہر موجود ہوتے تو دنیا کی عظیم طاقت امریکہ بھی اسے شکست نہ دے سکی. دنیا کی عظیم طاقت امریکہ بھی اسے شکست نہ دے سکی. اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے نہ ہراس، اگر لہو ہے بدن میں تو خوف ہے نہ ہراس، اگر لہو ہے بدن میں تو دل ہے بے وسواس. آج اگر پسماندہ قومیں
جنگی پیچ و خم اور فوجی زیر و بم سے ناشنا ہیں تو بڑی طاقتیں کانچ کا کھلونا سمجھ کر ان سے کھیلنا چاہتی ہیں۔ اسی لیے تقاضائے وقت اور نظریے ضرورت ہے کہ ہم اسلاف کے گمگشتہ خزانوں کی تلاش کریں اور افسانوں کی دنیا سے نکل کر مارکوں کی خون چکا داستانیں رقم کریں۔ اسی میں نیابت الہیہ کا اسرار پنہا ہے، کیونکہ قوموں کے عروج و زوال کا دار و مدار صرف اور صرف اس فلسفے پر ہے۔ میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی، میری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک۔ جی اسٹوڈنٹ، لاسٹ میں آپ سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہیں پریشان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹ کو اسپیشلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پریشان نہ ہوا کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ مکمل بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم رحیم ذات ہے، آپ پہ انشاءاللہ کرم نوازی فرمائے گی، اور اللہ تعالیٰ تو کرم فرمانے والی ذات ہے اور بن مانگے ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ ہماری وہ اوقات نہیں ہے جتنا اس نے ہمیں نوازا ہوا ہے، تو اللہ کا ہر لمحے جو ہے شکریہ ادا کیا کریں، شکرانے کے نفل پڑھا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ آج کل تو ویسے بھی ماشاءاللہ مقدس مہینہ ہے رمضان شریف کا، تو کثرت سے آپ درود شریف پڑھا کریں۔ آقا نامدار سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں، خود بھی پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز تو آپ ماشاءاللہ پڑھتے ہی ہوں گے۔ تو اس کے علاوہ تہجد جو جلدی آپ اٹھ جاتے ہیں سحری کے وقت، تو تہجد کے نوافل جو ہیں وہ آپ پڑھا کریں، اور باوضو رہنے کی کوشش کیا کریں زیادہ سے زیادہ۔ پریشانی ختم ہو جائے گی، بجائے یہ کہ آپ پریشان ہوں آپ عبادت کی طرف لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمانے والے ہیں، اپنی محنت کریں، ایک ٹارگٹ رکھیں، ٹھیک ہے، ٹائم ٹیبل بنا لیں اور اس ٹائم ٹیبل کے مطابق چلنے کی کوشش کریں، امپلیمنٹیشن ہو۔ ایسا ٹائم ٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس پہ عمل ہی نہ کر پائیں، بلکہ ٹائم ٹیبل ایسا بنائیں جس پہ آپ عمل بھی کر پائیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوا کریں کہ پتہ نہیں میرا کل کیا ہوگا، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ جس کا ہے وہ شخص پریشان نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ رازق جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑی ہستی۔ آپ کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے پریشان ہونا اور خوفزدہ ہونا چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارا ایمان ہے کہ رازق اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اپنی محنت، اور جو شخص محنت کرتا ہے اس کی محنت اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ تو آپ اپنی محنت جاری رکھیں، باقی سلیکٹ ہونا نہ ہونا ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو سلیکٹ کرنا ہے، اگر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے، سرخرو ہوں گے، اور بجائے آپ دنیاوی سہارے تلاش کرنے کے، ٹھیک ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ مجھے بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں واٹس ایپ پہ اور فون کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بہت پریشان ہے، محنت تو کرتے نہیں ہیں، پریشانی بس انہوں نے سر پہ سوار کی ہوئی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے نا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، اقبال کا شعر ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو اللہ کے آگے جھک جائیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت کرم فرمانے والی ذات ہے۔ تو یہ بات یہ دل پر لکھ لیں، ٹھیک ہے، بجائے آپ ادھر ادھر کے سہارے تلاش کرنے کے دنیاوی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے دوستی کر لیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کثرت سے درود شریف پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، کرم فرمائیں گے آپ پہ۔ تو محنت جاری رکھیں، محنت نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ تھا آرمی کا کہ ایج لمٹ کتنی ہوتی ہے، عمر گزر گئی آپ کی، ایف اے کر لیا، پھر آپ بی اے کی طرف چلے جاؤ نا، بی اے کریں، ٹھیک ہے۔ بی اے کر کے پھر آپ کو پتہ ہے گریجویشن کے بعد گریجویٹ کورس ہے، تو 25 سال عمر ہوتی ہے گریجویٹ کورس کی، 25 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سینک لیفٹنٹ بنتے ہیں اس میں، اور وہی فائٹنگ آر میں جاتے ہیں۔ اگر آپ کی 25 سال عمر ہوگی تو ماسٹر کر لیں، بی ایس کر لیں، ٹھیک ہے، ماسٹر یا بی ایس کر کے آپ ڈی ایس ایس سی میں جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور میرے لیکچر سنیں، کمیونٹی میں جائیں، میرے چینل کی کمیونٹی میں ایک لیکچر ہے آرمی جوائن کرنے کا ہر ممکن طریقہ، وہ آپ دیکھ لیں، سن لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور بجائے دنیاوی سہارے تلاش کرنے کے، ٹھیک ہے، اس ذات سے کیوں نہ دوستی کی جائے جو بچاؤں کا بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ سارے دنیاوی بچہ اور جو ہیں اس کے سامنے ہیچ ہیں، تو اللہ کی ذات سے لو لگا لیں اور مخلص ہو جائیں اللہ سے، ٹھیک ہے۔ اللہ سے مخلص ہوں گے
تو کہتے ہیں نا اللہ، آپ اگر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آپ کی طرف آتا ہے، 10 قدم جائیں گے تو 100 قدم آئے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات شاہراغ سے زیادہ قریب ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو اللہ سے دوستی کریں، اللہ سے مانگیں، مخلص ہو کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازیں گے، لیکن بس یہ شرط ہے کہ محنت جاری رکھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ گائیڈ لائن میں دیتا رہوں گا جتنا میرے میں ہمت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو گائیڈ لائن دیتا رہوں گا، نہیں چھوڑوں گا جب تک سانسوں میں سانس ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ گائیڈ لائن لیتے رہیں میرے سے اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے محنت کریں، ٹھیک ہے؟ وہ ہے نا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ تو اس لیے خنجر کو تیز رکھنا ضروری ہے، اپنی محنت کو جاری ساری رکھیں، اپنے نمبر اچھے کریں۔ اگر آپ نے اچھی پرفارمنس نہیں دی تو نیکسٹ مطلب جو آپ کا ٹیسٹ ہے اس میں اچھی پرفارمنس دیں، محنت کریں، محنت کر کے آگے بڑھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ رہ چکے ہیں، پہلے ریپیٹر ہیں یا ناٹ ریکمنڈ ہوئی ہیں، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دنیا آگے پڑھی ہوئی ہے، زندگی آگے پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نئے ولولے کے ساتھ جائیں، نئے جوش کے ساتھ جائیں، محنت کر کے جائیں تو انشاءاللہ سلیکٹ ہو جائیں گے۔ لاسٹ میں آئیے ایک مرتبہ پھر آقا نامدار سرور کائنات حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ محبت سے درود شریف کا نذرانہ بیچتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔